अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अहले सुन्नत चैनल में आप तमामी हज़रात को खुश आमदीद। आइए नाज़रीन, आज मैं आप तमामी हज़रात की खिदमत में एक बहुत ही बेहतरीन रिवायत और एक बहुत ही सुनहरी बात लेकर हाज़िर हूँ। आप तमामी हज़रात वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, आपका इसमें बेहद फ़ायदा होगा। मोहतरम नाज़रीन, माह रबीउन नूर शरीफ का महीना हमारे और आपके नज़रों के सामने जलवागर और जलवा फिगन है। जैसा कि आप तमामी हज़रात जानते हैं कि हर एक आशिक रसूल, हर एक ग़ुलाम रसूल, ग़ुलाम औलिया, ग़ुलाम अहले बैत, आशिक़ान अहले बैत, तमाम लोग जो है इस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक और पुरनूर महीने में अपने अपने घरों को सजाते हैं, अपने अपने घरों पर एक सब्ज़ कलर का झंडा लगाते हैं और फिर बच्चों के हाथों में भी झंडे थमाते हैं। यानी कि घरों को लाइटिंग से सजा दिया जाता है, अपने अपने महल्लों को लाइटिंग से और अलग अलग तरीक़ों से सजाया जाता है। तो इससे लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि हुजूर की आमद इस महीने में हुई थी, इसीलिए हम इस महीने को, इस ईद मिलादुन नबी में अपने घरों को, अपने महल्लों को, अपने मसाजिद को, अपनी दुकानों को, अपनी मकानों को सजाते हैं। इसलिए कि हमारे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में तशरीफ़ लाए थे, माह रबीउन नूर के महीने में हुजूर दुनिया में आए थे। इसीलिए हम लोग उनकी खुशी का इज़हार करते हैं और अपनी चाहत का इज़हार करते हैं, अपने नबी से मोहब्बत का इज़हार करते हैं और अपने अपने घरों को सजाते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, तो पता ये चला, मालूम ये हुआ कि अपने घरों को सजाना, घरों पे झंडों को लगाना एक किसकी सुन्नत है और ये कहाँ से चला आ रहा है, जो कि किस में लिखा हुआ है कि मिलाद मनाना, किस में लिखा हुआ ये है कि अपने घरों को लाइटिंग से सजाना, किस में लिखा हुआ है कि झंडों को लगाना। ये सारी चीज़ें लोग सवाल करते हैं। यानी कि आप आशिक रसूल हैं, शायद कि आपके जहन में कभी ये सवाल आया नहीं होगा कि मिलादुन नबी के मौके पर हम इतना ख़र्च क्यों करते हैं, लाइटिंग क्यों लगाते हैं, झंडे क्यों लगाते हैं। आपके जहन में ये ख़्याल नहीं आया होगा, लेकिन चंद लोग हैं जो कि ये सवालात करते हैं कि भाई मिलादुन नबी के मौके पर लाइटिंग सजा करके जो पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वही किसी गरीब को दिया जाए, ये कहते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि झंडे आप लगाते हैं, वही झंडे की कीमत आप किसी गरीब को दे दें या किसी यतीम को दे दें। वो झंडे का कपड़ा जो आप लगाते हैं उतना कपड़ा किसी यतीम मिस्किन को दे दें। लोग ये कहते हैं, अपने महल्लों को सजाते हैं, इतने पैसे उसमें ख़र्च करते हैं, इतना पैसा लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उसको ना करके, यानी कि लोग ये कहते हैं कि ये इतना जो आप इसमें ख़र्च कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें ख़र्च ना करें, उसको ला करके किसी गरीब यतीम को दे दे। ये लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, आपका कहना भी बिल्कुल सही है, हम गरीब को भी देंगे, यतीम को भी देंगे, मिस्कीन को भी देंगे। जिसकी जो हाजत है, उसकी हाजत अल्लाह ने हमें इस्तिताअत दी है, तो उसकी हाजत को हम पूरी करने की कोशिश ज़रूर करेंगे और करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप कभी हमसे ये ना कहें कि घरों को सजाना छोड़ दें, माह रबीउन नूर शरीफ में अपने गलियों को, महल्लों को लाइटिंग से सजाना छोड़ दें, अपने घरों पर झंडे को लगाना छोड़ दें और उसमें गरीब की मदद करें। नहीं, हम झंडे को भी लगाएंगे, गरीब की भी मदद करेंगे, अपने महल्ले को भी सजाएंगे, गरीबों की भी मदद करेंगे और अपने दुकानों मकानों को भी लाइटिंग से सजा देंगे और वहीं पर हम यतीमों का भी ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम गरीबों का ख्याल नहीं रखते, ऐसा नहीं है कि हम मिस्कीनों का ख्याल नहीं रखते, भाई उनका भी ख्याल रखते हैं। और जब मिलादुन नबी का मौका आता है, एक बात मैं आपको बताऊं, जो लोग ये कहते हैं ना कि इतना पैसा इसमें आप लगाते हैं, वही गरीब को दे दें, भाई आपको पैसा इसी में नज़र क्यों आता है? जब हम कुर्बानी अल्लाह की राह में पेश करते हैं तो बकरीद के मौके पर, तब लोगों को ये ख़्याल आता है। चंद लोगों ने ये सवालात किए थे कि आप इतने बैल, इतने गाय, इतने बकरे काट करके अल्लाह की राह में जो दे रहे हैं, वही पैसा, उसी बकरे की कीमत, वही बैल की कीमत किसी गरीब को दे दे। भाई जब अल्लाह से, यानी कि जब अल्लाह तबारक व तआला बंदे से कुर्बानी मांग रहा है, यहीं पर आपको कीमत क्यों नज़र आती है? जब आप अपने बच्चों को 1 लाख 2 लाख भर करके, स्कूल की फ़ीस भर करके 30,000, 40,000, 50,000 एक बच्चे की फ़ीस होती है। स्कूल फ़ीस जो है 30,000, 35, 40, 50 तक के एक बच्चे की फ़ीस होती है, जो कि स्कूल दुनिया की पढ़ाई जो हासिल करते हैं, एक बच्चे की फ़ीस इतनी होती है।
یہاں پر آپ کو کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ فیس کے بجائے اتنی مہنگی فیس دے کر کے اسی اسکول میں پڑھانے کے بجائے کسی گورنمنٹ اسکول میں کسی سرکاری اسکول میں آپ بچے کا داخلہ کروائیں، وہی 35,000 آپ کسی غریب کو دے دیں۔ آپ اتنے مہنگے لباس جو پہنتے ہیں، آپ اتنی مہنگی شادیاں جو کرتے ہیں، شادیوں میں اتنا زیادہ انویسٹ جو کرتے ہیں، یعنی کہ وہ الگ سے پکایا، یہ الگ سے ڈشز تیار کیے، یہ ساری چیزیں شادیوں میں جو خرچ کرتے ہیں، وہ آپ کی شادیوں میں اتنا خرچ کرنا، وہ خرچ کو نکال کر کے غریبوں میں آپ تقسیم کیوں نہیں کرتے؟ یہاں کا پیسہ آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ اسکول میں جو فیس جا رہی ہے وہ پیسہ آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ کبھی اس پر آپ نے بات کرنے کی کوشش کی؟ نہیں کی۔ جب میلاد آتا ہے، جب سنی مومن مسلمان خرچ کرتے ہیں نبی کے نام پر، اپنی چاہت کو اظہار کرتے ہیں، یہاں پر لوگوں کو پیسہ نظر آتا ہے کہ یہی پیسہ ان کو دیا جائے تو اچھا رہتا۔ جب اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہی قربانی کا پیسہ کسی یتیم کو دیا جائے تو اچھا ہوتا۔ بھائی یہاں پر پیسہ کیوں نظر آتا ہے آپ کو؟ وہاں پر کیوں نظر نہیں آتا؟ جبکہ اسکول کی فیس بھرنے کے لیے آپ خرچ کرتے ہیں، شادیوں میں ایک سے زائد قسم کے پکوان پکاتے ہیں، ایک سے زائد قسم کے کپڑے لباس بناتے ہیں، یہاں پر آپ کو پیسہ کیوں نظر نہیں آتا؟ جب اللہ بندے سے قربانی مانگ رہا ہے تو بندہ قربانی خوشی سے دے رہا ہے، اس پر قربانی واجب ہے تو وہ قربانی دے رہا ہے۔ اللہ اور بندے کے اس رشتے میں آپ کو پیسہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ اللہ کہ نبی پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے امتی ہیں، ہمارے نبی سے ہم جب چاہت کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ کو پیسہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو یہ ساری چیزوں سے میں یہی بات کہنا چاہوں گا۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع النور شریف کے مہینے میں، 12 ربیع النور شریف کا مہینہ تاریخ 12 ربیع الاول تھی، اور 12 ربیع الاول پیر کا دن صبح صادق کے وقت حضور پیدا ہوئے، ان کے پیدا ہونے کی خوشیاں آپ مناتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں، سوال مجھے یہ کر رہے تھے لوگ کہ ان کے پیدا ہونے کی خوشی آپ مناتے ہیں، لیکن اسی تاریخ پیر کے دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال کر گئے تھے، اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، لیکن آپ حضور کے جانے کا غم کیوں نہیں مناتے؟ خوشی تو آنے کی منا رہے ہیں، لیکن جانے کا غم کیوں نہیں مناتے؟ ایک بات میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ آنے کی خوشی تو ہم مناتے ہیں، اور بے حد قیامت تک ہم منائیں گے۔ اب کھل کر کے اعلان کر کے ہم اپنے نبی کی ولادت اور اپنے نبی کی آمد کی خوشیاں منائیں گے اور مناتے ہی رہیں گے۔ ہم مر بھی جائیں گے، ہماری آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں سب نبی کے نام پر خوشی کا اظہار کریں گے، نبی کا عید میلاد النبی منائیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے نبی ہیں۔ بھائی جب اپنا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بیٹے کی خوشی پہ 1,000-2,000 کا کیک منگوا کر کے، بہت سارے اس میں پیسے انویسٹ کر کے ہم لوگ جو ہے بیٹے کا برتھ ڈے ہو یا اس کا جنم دن ہو، یوم ولادت ہو، منانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا آپ کو۔ آئیے میں یہ بتاؤں آپ کو کہ ہم بیٹے کی خوشی مناتے ہیں، بیٹا پیدا ہوا آج کا دن ہے، مناتے ہیں۔ تو جب پیغمبر، پوری دنیا کا پیغمبر، جس کو رب نے 1,24,000 انبیاء کرام، کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ جس کا بڑا ہے، جو کہ ان تمام نبیوں کا سردار ہے، وہ پیغمبر ہمارا نبی ہے، وہ ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ان کے امتی ہیں۔ جب اتنا بڑا پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے آنے کی خوشی ہم کیوں نہ منائیں؟ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ خوشی مناتے ہیں، لیکن ان کے جانے کا غم کیوں نہیں مناتے؟ تو میں ان سے کہنا چاہوں گا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جانے کا غم کیوں نہیں مناتے، یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مر کر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، لوگ کہتے ہیں وہ مر کر کے مٹی میں مل گئے۔ ایک حدیث پاک ہے، ان اللہ حرم ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یہی جملے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور انبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء، تمام اولیاء اور تمام شہید جو ہیں قبروں میں اپنی اپنی زندہ ہیں، اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور اللہ کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مرنے کا، یعنی کہ ان کے جانے کا غم کیوں نہیں مناتے؟ پہلی بات میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا سے پردہ فرمائے ہیں۔ اس دنیا سے چلے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چلے گئے ہیں ہمیں چھوڑ کر کے، ایسا نہیں ہے۔ میرا نبی تو کل بھی زندہ تھا اور الحمدللہ آج بھی میرا نبی زندہ ہے۔
یہ ہمارا وجدان اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں اور صبح قیامت تک میرے نبی زندہ رہیں گے۔ ارے اللہ تبارک و تعالی جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا بھی نہیں فرمایا تھا، اس وقت اللہ نے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ وہ نبی اول بھی ہے، وہ نبی آخر بھی ہے، وہ نبی کل بھی تھا، وہ نبی آج بھی ہے، وہ نبی ہمیشہ سے رہے گا۔ محترم ناظرین، آئیے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ میرے نبی پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد ہم مناتے ہیں، ان کے آنے کی خوشی مناتے ہیں۔ وہ گئے کہاں ہیں؟ وہ تو کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ جانے کا غم ہم کیوں منائیں؟ ارے بھائی، آپ جانے کا غم منائیں جن کے مر گئے ہیں۔ آپ کے مر گئے ہیں، آپ کے پیشوا، آپ کے رہبر اگر مر گئے ہیں تو آپ جانے کا غم منائیں۔ ہمارا نبی تو کل بھی زندہ تھا اور آج بھی ہمارا نبی زندہ ہے، ہم کیوں غم منائیں؟ ہم تو صرف آنے کی خوشی منائیں گے، حضور کی آمد کی خوشی منائیں گے۔ تو محترم ناظرین، بہت سارے یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کی اور حدیث پاک بھی سنائی۔ اور ایک بات ہے، قبرستان میں جب بندہ جاتا ہے تو قبرستان میں جانے کے بعد ایک چیز ہم کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکہ یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، یا السلام علیکہ یا اہل القبور، یہ سلام کرتے ہیں۔ یہ کس سے سلام کر رہے ہیں؟ قبر کے مردوں سے۔ سلام زندوں سے ہوتا ہے کہ مردوں سے ہوتا ہے؟ جواب ملے گا کہ زندوں سے ہوتا ہے۔ تو قبر میں سارے مردے ہوتے ہیں تو وہاں پر کسے سلام کر رہے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے، قبر میں جانے کے بعد قبرستان میں جب ہم جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں تو قبروں کے اندر سے مردے ہمارے سلاموں کا جواب دیتے ہیں۔ ایک کامن بات ہے، قبرستان میں جب بندہ جاتا ہے تو یعنی کہ ایسے قبرستان سے ہم گزر رہے ہیں تو سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو جواب بھی ملتا ہے، جواب بھی ان کی طرف سے ہمیں ملتا ہے، لیکن ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم ان کے جواب کو سماعت کر سکیں۔ تو ایک معمولی انسان، قبر میں مرا ہوا انسان، جب اس سے سلام کرنے کا حکم ہے، جب وہ زندہ اپنی قبر میں ہے اور سامنے والے کا سلام کا جواب دے رہا ہے، تو جب اس کی زندگی کا پتہ ہمیں چل رہا ہے تو یہ تو پیغمبر اعظم ہیں، پوری دنیا کے سردار ہیں، جن کے صدقے میں رب نے پوری کائنات کو بنا دیا۔ وہ پیغمبر تو اپنی قبر میں زندہ ہی ہیں، بے شک الحمدللہ زندہ ہیں۔ جب ایک معمولی انسان اپنی قبر میں زندہ ہے تو وہ پیغمبر اپنی قبر میں کیوں زندہ نہیں ہے؟ الحمدللہ وہ کل بھی زندہ تھے، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اسی لیے ہم ان کی زندہ دلی کا ثبوت دینے کے لیے ان کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں۔ تمام عاشقان مصطفیٰ سے میری گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات اپنے گھروں کو سجائیں، لائٹنگ لگائیں، جھنڈوں کو لگائیں اور نبی سے جم کر کے، کھل کر کے اپنے نبی سے محبت کا اعلان کریں۔ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے تمام مومن عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہہ دل سے مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کل بروز حشر اسی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانے کی وجہ سے ہمیں کل بروز حشر جنت عطا فرمائے گا۔ تو محترم ناظرین، کھل کر کے آپ تمامی حضرات نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کھل کر کے آپ تمامی حضرات میرے نبی کا جشن منائیں، نبی کی ولادت کی آمد پر خوشیاں منائیں اور دوسرے لوگوں بھی خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اس موقع پر غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی آپ حضرات بھرپور تعاون کرنے، مدد کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کے نام پر غریبوں پر لوٹائیں، نبی کے نام پر یتیموں پر لوٹائیں، جتنا ہو سکے نبی کے نام پر دینے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔